अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। गेम सेट मैच के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपको खुशामदीद कहता है। दुनिया भर और ख़ासतौर से पाकिस्तान से खेलों की खबरों के साथ एनालिसिस, तज्ज़ियात और बहुत सारी अपडेट्स लेकर हम रोज़ाना इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और फ़िलहाल इस पूरे वीक आप मुझे अकेला इस प्रोग्राम में पा रहे होंगे बिकॉज एज वी इन्फॉर्म्ड अर्लियर लास्ट वीक एज वेल सवेरा अपनी सालाना तातीलात पर इस वक्त मौजूद नहीं है। सो बहरहाल अपने प्रोग्राम में आज क्रिकेट पे बात होगी। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट हॉकी वर्ल्ड कप एज वेल। पता नहीं आपको पता हो या ना हो, हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जा रहा है, लेकिन खैर चलें जी, पहले हम बात करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो हियर वी गो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई मैनेजमेंट के आने के साथ ही कुछ बेयकीनी का सिलसिला चल रहा है और बेयकीनी की सूरत हाल फिलहाल तो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। साबिक खिलाड़ियों का कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर बनने में घबराहट महसूस करने लगे हैं। ज़राए का ये कहना है कि सीनियर खिलाड़ी जिनको अप्रोच किया जा रहा है चीफ सेलेक्टर बनने के लिए वो कुछ मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। चेयरमैन नजम सेठी कितने अरसे तक ओहदे में बरकरार रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम। इंतखाबात के बाद अगर हुकूमत तब्दील होती है तो फिर तो जाहिर है कि पाकिस्तान में जिस तरह का सिलसिला चलता है, हुकूमत के जाने के बाद पीसीबी की मैनेजमेंट में भी तब्दीली आमतौर से रद्दोबदल उसमें होती है। नई इंतज़ामिया फिर नया सेटअप लेकर आएगी। इस वजह से कोई भी इस वक्त बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कम से कम चीफ सेलेक्टर की पोजीशन के लिए जुड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी ही बातें कुछ कोच के हवाले से भी, हेड कोच के हवाले से भी सुनने में आ रही हैं कि जिन बड़े नामों को अब तक अप्रोच किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी ने भी हामी नहीं भरी है। बिकॉज याद रहे फरवरी के महीने में सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ख़त्म हो जाएगा और सकलैन पहले ही बता चुके हैं कि वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने का इरादा नहीं रखते। बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब के हवाले से। दुबई में मौजूद हैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल और इसके अलावा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से उन्होंने मुलाकातें की हैं। नजम सेठी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास बुलाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जो है वो जोर दिया है कि एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी है, पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान ही इसकी मेज़बानी करेगा और वो पाकिस्तान में ये मेज़बानी कराने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा जी फरवरी में नजम सेठी साहब जो हैं वो पुश कर रहे हैं कि फरवरी में इन मैचेस को जो इस इजलास को जो है वो बुलाया जाए। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात की। आप ये जानते हैं सेठी साहब ने कुछ अर्से पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछली मैनेजमेंट ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो ही इज़ ट्राइंग टू मेंड दोज कॉन्टैक्ट्स एज वेल। कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। आपकी नॉलेज में ये बात है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पिछले हफ्ते उनको एक धचका लगा जब ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ जो शेड्यूल्ड सीरीज़ थी, ओडीआई सीरीज़ थी, वो खेलने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि जी तालिबान इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान में लड़कियों के हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जिस तरह के उन्होंने इस हकूक़ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं बकौल उनके, उस वजह से वो अफ़गानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अच्छा जी, अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम ने अब दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक वनडे सीरीज़ खेलने के लिए राब्ता कर लिया है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस की मनसूखी के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश जाहिर की है। पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग के बाद और न्यूजीलैंड की सीरीज से कबल अफगानिस्तान से 3 मैचेस खेलने पर गौर कर रहा है। ये बात याद रहे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो अगस्त में भी सुपर लीग के 3 मैचेस खेलेंगी, एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। आई थिंक दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिकॉज जितनी मैक्सिमम ओडीआई क्रिकेट हम खेल सकते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप ये बेनिफिशियल होगा। हमें ये बात भी पता है कि टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह, लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अफगानिस्तान इज़ अ वेरी डिसेंट साइड और ख़ास तौर से उनकी स्पिन बॉलिंग का सामना पाकिस्तान कर सकता है बेहतर। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। पहला मैच आज ब्रिस्बेन में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टीम को पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। निदा डार 59 रन बनाकर नुमाया रही। ऑस्ट्रेलिया ने ये मतलूबा
ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 29ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے بھی 18 تاریخ کو برسبن میں کھیلا جائے گا اور کافی کمفرٹیبل دکھی آسٹریلیا کی ٹیم آج اگینسٹ دس پاکستان سائڈ۔ کرکٹ کے علاوہ چلیں جی کچھ اور بات بھی ہو جائے، اور سال کا پہلا گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن، اس کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ انفیکٹ ابھی میں سکور دیکھ رہا ہوں، 7 سیڈ ڈمیٹری میڈویڈیو جو ان کا تعلق روس سے ہے لیکن اپنے ملک کے جھنڈے کے لیے وہ اب نہیں کھیل سکتے، روس پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس وقت ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال جی اسٹار کھلاڑی آپ جانتے ہیں ٹاپ سیڈ رافائل نڈال اس ٹورنامنٹ میں ایکشن میں نظر آنے والے ہیں۔ ورلڈ ریکارڈ 22 گرینڈ سلیم جیت چکے ہیں، 23واں بھی جیت سکتے ہیں۔ ان کی زبردست رائیولری اس ٹورنامنٹ میں ہوگی نوواک جوکووچ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال آسٹریلین اوپن میں نوواک جوکووچ کو آسٹریلین اوپن سے پہلے آسٹریلیا سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا بیکاز انہوں نے ویکسین شاٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آسٹریلیا کے امیگریشن قوانین کی اس وقت کے قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ ہی از دا 9 ٹائم چیمپئن، 9 دفعہ آزی اوپن جیت چکے ہیں، 10ویں دفعہ جیت کے اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہی از لکنگ پریٹی گڈ۔ انہوں نے نک کریوس کے ساتھ ایک وارم اپ میچ کھیلا تھا لاسٹ ویک آسٹریلیا میں اور کیا زبردست ان کا استقبال ہوا تھا۔ رافائل نڈال از دا ڈیفینڈنگ چیمپئن، ریمبر 22 گرینڈ سلیم ایز آئی سیڈ۔ نوواک جوکووچ 21 گرینڈ سلیم جیت چکے ہیں، تو نوواک اس بار جیت کر اس ریکارڈ کو برابر بھی کر سکتے ہیں۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل ٹورنامنٹ وداؤٹ ڈاؤٹ۔ دنیا کے یہ 2 ٹاپ پلیئر ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن میں۔ ہاؤ ایور رافائل نڈال کی فارم اچھی نہیں جا رہی ہے اور نڈال کے بارے میں خود وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی اس ٹورنامنٹ میں کسی بھی سٹیج پہ ہار سکتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال تھوڑی سی آسٹریلین اوپن کے حوالے سے جس کا آغاز آج ہو چکا۔ اس میں آپ کو روزانہ سکورز کی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس وقت دس از دا ویری کنوینئنٹ ٹائم جہاں پہ ہمارے لیے یہ آزی اوپن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کب واپس آتے ہیں کچھ کرکٹ کے ڈسکشن کے حوالے سے، اور کرکٹ کے ڈسکشن میں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز نمٹ گئی۔ آف کورس فرائیڈے کو جب ہم پروگرام میں تھے تو پھر اس وقت تیسرا میچ یہ چل رہا تھا اور نیوزی لینڈ کو پاکستان نے ایک میڈیوکر سے ٹوٹل چیس کرنے کو دیا تھا۔ 8 وکٹوں سے نیوزی لینڈ نے آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ اپنے نام کر دیا، اور 1969 کے بعد نیوزی لینڈ پہلی بار پاکستان کی سرزمین پہ کسی بھی فارمیٹ کی کوئی سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا۔ بگ اچیومنٹ، نہ پاکستان ان کو ٹیسٹ سیریز میں ہرا سکا، نہ ان کو او ڈی آئی سیریز میں ہرا سکا۔ بات یہی ہو رہی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ، بیکاز یہ پچھلا سال تو پاکستان کرکٹ کا ایکسیپٹ فار مے بی اگر T20 ورلڈ کپ کے فائنل کو آپ سائٹ پہ کر دیں تو بہت ڈس اپوائنٹنگ سال رہا۔ ٹیسٹ میں تو ہم ایک بھی فتح اپنے ملک میں اپنے نام نہیں کر سکے، اوور آل ہم نے ایک سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں شکست دی تھی۔ ہم لمیٹڈ اوورز کی بھی بات کریں تو ہماری کارکردگی اتنی خاص نہیں جا رہی، اور یہ یاد رہے ورلڈ کپ کا سال ہے، دنیا بھر کی ٹیمیں اپنی آلریڈی پروبیبلز کو جو ہے وہ شکل دے رہی ہیں۔ ہم نے انڈیا کی کارکردگی دیکھی سری لنکا کے خلاف جو ان کی سیریز ہو رہی ہے، کل سری لنکا کو انہوں نے 317 رنز کے ورلڈ ریکارڈ مارجن سے شکست دی۔ ایک بار پھر سے وراٹ کوہلی زبردست فارم میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سو بہرحال جی اپنے اس ڈسکشن کو کرکٹ کے حوالے سے آگے لے کر چلیں گے۔ ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر ابھی ہمارے سارے وقت موجود ہوں گے، لیکن اس وقت آئی ہیو ٹو موو ٹوورڈز اے کمرشل بریک۔ ڈونٹ گو اینی ویئر، کیپ واچنگ گیم سیٹ میچ۔ گیم سیٹ میچ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اینڈ ہم بات کر رہے تھے اس بریک سے پہلے جو پاکستان کرکٹ میں اس وقت ایک تو ٹیم کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں آ رہے ہیں، اور دوسرا جب سے نئی مینجمنٹ آئی ہے کچھ معاملات سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کافی ساری جگہوں پہ بہت کنفیوژن نظر آ رہا ہے، خاص طور سے جو ایک چیز جس پہ اس وقت میں یہ کہوں گا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں آپ ٹویٹر پہ جائیں، ابھی تو خیر آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ٹویٹر پہ چھائے ہوئے، لیکن اس سے پہلے اٹ واز آل اباؤٹ بابر اعظم کو کپتانی یا کسی ایک فارمیٹ سے کپتانی کے ہٹانے کے حوالے سے جو ہے وہ کافی، پہلے تو کہوں گا کہ جو دور دور سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب بہت زوردار آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بابر کو کپتانی یا کسی فارمیٹ سے ریلیو کیا جا سکتا ہے، بیکاز کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بابر کی کپتانی اتنی امپریسو جو ہے وہ نہیں رہی ہے ان سرٹن فارمیٹس۔ ہو سکتا ہے وہ T20 کی کپتانی اپنی بچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن معاملات کافی نازک ہیں۔ اور ایز آئی ٹولڈ یو، ایک تو یہ کپتانی کا ایشو ہے، دوسرا جیسا کہ ہم نے واٹس ایپ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ از فائنڈنگ اٹ ریئلی ہارڈ، ان کو ٹیلنٹ اسکاؤٹنگ میں فار دا ہیڈ کوچ پوزیشن اور فار دا چیف سلیکٹر پوزیشن دونوں کے لیے کافی
تگو دو کرنی پڑ رہی ہے, محنت کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات پہ بہت زبردست نظر رکھنے والے, اور ہم یہ کہیں گے کہ جی انسائیڈ انفارمیشن ایک دم بہترین لانے والے ہمارے نمائندے قادر خواجہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. سو قادر سے ہم ذرا بات کرتے ہیں اور اپنے اس ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں. قادر, کچھ اپڈیٹ کیجئے. ہم نے تو کوچ کے بارے میں تو سنا تھا کہ جی کوچ تو فائنڈ کرنے میں 4 لوگوں کو اپروچ کیا گیا ہے اب تک, جو ذرائع کہتے ہیں, اور 4 نے ریفیوز کر دیا ہے. اب چیف سلیکٹر والا جو ہے وہ بھی ایشو آ رہا ہے. ابھی ہم نے خبر بھی یہ شامل کی کہ جی کوئی چیف سلیکٹر بھی بننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو معاملات قادر بڑے مشکل ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, بیکاز اب تو کوئی کمپرومائز سولوشن پہ جانا پڑے گا اگر ایسا ہی رہا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ انسرٹینٹی جب تک برقرار رہے گی بورڈ میں اور سیاسی معاملات میں, تو کوئی بھی غیر ملکی کوچ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوگا, رضامندی شو نہیں کرے گا. جس طرح مکی آرتھر نے پہلے رضامندی شو کی تھی, لیکن اس کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ ڈربی شاہر کے ساتھ انہوں نے کہا جی میرا کانٹریکٹ ہے اور میں نہیں آ سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جو کوچز ہیں ان تک بھی یہ میسج گیا ہے کہ جب مکی آرتھر پاکستان ٹیم کی کوچنگ کمان سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ان کے ساتھ وقت گزار چکا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ غیر ملکی جو کوچز ہیں وہ کافی حد تک بیک فٹ پر چلے گئے ہیں. اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ ابھی فی الحال کوچز کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا, اور جو بورڈ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور تمام تر جو سلیکشن کمیٹی تھی, عبوری سلیکشن کمیٹی تھی, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو ابھی تو یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی کوچز جو ہے ان کو اپروچ کیا جائے. ملکی کوچز میں ہمارے پاس قادر کیا اپورچونٹی, کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں؟ سکلین ظاہر ہے وہ بھی کوئی ان کا کوئی اتنے ریزیومے اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. کچھ نام سامنے آ رہے ہیں اگر ملکی کوچ ہی لانے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں مجھے جہاں تک جو نام پتہ لگے ہیں جونیئر سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے, تو اس میں کامران اکمل بھی ہیں جو ہمیں ذرائع نے بتایا, اس کے بعد یاسر حمید بھی ہیں, اور باقی جو ہمارے پاس ابھی جو عبوری سلیکشن کمیٹی سے بورڈ چاہتا تھا کہ شاہد افریدی کنٹینیو کریں اگلے 10 ماہ کے لیے سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کے طور پر, لیکن شاہد بھائی جو ہیں وہ ان کی مصروفیات زیادہ ہیں, وہ ٹائم نہیں نکال سکتے, اور یہ بڑی فل ٹائم جاب ہوتی ہے کہ آپ ڈومیسٹک کو بھی فالو کریں, اس کے بعد ہر لڑکے پر نظر رکھیں. تو اس وجہ سے لالا نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے, اور ابھی تک فی الحال ان کا کوئی موڈ نہیں دکھائی دے رہا. البتہ وقار یونس کے بارے میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے بالنگ کوچ کے لیے, اور ساتھ ساتھ سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی. تو یہ 2 چیزیں ہیں ہمیں جو ابھی تک پتہ لگی ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یو اے میں, اور جب پاکستان آئیں گے تو اس کے بعد معاملات دیکھیں گے. ابھی تو فی الحال پی ایس ایل ہے, اور پی ایس ایل کے بعد جب جا کے اپریل مئی میں جو سیریز ہے اس سے پہلے فیصلے ہوں گے. قادر, ہمیں یہ بھی آپ نے پی ایس ایل کا ذکر کیا, میں ذرا بابر کی کپتانی والے میٹر کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن پی ایس ایل میں بھی سننے میں آیا ہے کہ جو نئی ٹیم ہے, جو نجم سیٹھی صاحب کی انفیکٹ جو پرانی ٹیم ہے وہ اب کنٹرول انہوں نے لے لیا ہے جو پی ایس ایل کے سیکریٹریٹ کا, اور وہی اب ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. تو کیا اس بات میں بھی صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے عدیل, اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نائلہ بھٹی جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں بغیر کسی عہدے کے, اور 2 میٹنگز میں وہ آئی ہیں. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ان کو پی ایس ایل کا کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے. وہ عثمان والا جو ہیں, چونکہ وہ ان کو سربراہ بنایا تھا پی ایس ایل کا, اور اس حوالے سے اب جو تمام تر معاملات ہیں وہ دیکھیں گے عثمان والا اور نائلہ بھٹی. تو نائلہ بھٹی بھی پرانی رجیم کی ہیں, اور نجم سیٹھی دور کی ہیں, ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی تھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی, اور اب جو ہے وہ پی ایس ایل کی کمشنر ہیں, اور وہ تمام تر انتظامات وہ دیکھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے یہ خبر دی کہ علی سیٹھی سے پاکستان سپر لیگ نے رابطہ کیا تھا مینجمنٹ نے کہ ان کو جو پی ایس ایل کا اینتھم ہے وہ علی سیٹھی سے گوایا جائے. البتہ اب جو ہے وہ نجم سیٹھی نے علی سیٹھی کو منع کر دیا, اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو یہ کانٹریکٹ دے دیں گے. تو اس وجہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی. that would have been good. علی سیٹھی ہم شور بڑا اچھا گانا بناتے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. قادر, بابر اعظم کے اوپر آتے ہیں. اب ظاہر ہے پوری ایک کیمپین اس وقت نظر آ رہا ہے, بڑی کوارڈینیٹڈ کیمپین ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے پاور کوریڈورز میں بھی چل رہی ہے بابر کی کپتانی کے حوالے سے. کہاں تک صداقت اس بات میں بھی ہے کہ بابر کو کسی نہ کسی ایک کپتانی کے کسی فارمیٹ سے ریلیف کیا جائے گا؟ اچھا, میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا جی, بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے ذرا اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, بیکاز ایز آئی سیڈ قادر بہت ان کی انفارمیشن بڑی زبردست ہوتی ہے پی سی بی کے جو کوریڈورز اور پاورز ہیں وہاں سے. سو یہ سوال میں ان سے اور پوچھوں گا بیفور وی ہیڈ ٹورڈز انادر ڈسکشن. ابھی فی الحال میں بڑھ رہا ہوں بریک کی جانب.
We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep watching Game Set Match. Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं Game Set Match में. I'm your host अदील अजहर और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कादिर के साथ, और मैं सिर्फ एक सवाल उनसे और पूछना चाहूँगा बिफोर वी लेट कादिर गो. और कादिर वो है बाबर की कप्तानी के हवाले से, और मैंने अपना केस तो बिल्ड किया था कि बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन लग रही है बाबर आजम के खिलाफ उनकी कप्तानी. तो क्या आपको भी लगता है और आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या कहते हैं कादिर, क्या बाबर के हाथों से जो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी थी कोई एक या दो फॉर्मेट में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये हर मर्तबा जो है वो तरीकाकार होता है किसी भी कप्तान को अंडर प्रेशर करने का, और जिस तरह हमने देखा है तमाम बोर्ड्स के जो भी आती हैं वो इसी तरह मोनोपोली करते हैं कप्तान के खिलाफ. हमें जहां तक इत्तलात मौसूल हुई हैं तो बिल्कुल इसमें जरूर सच्चाई है कि बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी के पीछे से ऑर्डर आ चुके हैं, और जो हमें ज़राए ने ये बताया है कि बाबर आजम की कप्तानी खतरे में जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए. आप ये देखिए कि दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में उसका शुमार है. आप अपने प्लेयर को खराब कर रहे हैं और आप अपने प्लेयर को जाया कर रहे हैं एक अंडर प्रेशर जो तमाम तर लॉबी है कैंपेन के खिलाफ, उस तरह की कैंपेन चलवाई जा रही है और बहुत ही जो है वो लो दर्जे की कैंपेन है. तमाम अवाम की आप सोशल मीडिया पे राय देखें तो बाबर आजम से खुश है, तमाम तर लोग भी खुश है. साबिक क्रिकेटर्स जिन से मेरी बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी कोई कप्तान था, इवन शाहिद अफरीदी कप्तान थे, उनके खिलाफ भी लॉबी बोर्ड से होती थी. और आप ये देखें कि अब जितने भी कप्तान हैं उनके खिलाफ भी लॉबी जो है वो बोर्ड से शुरू होती है. तो आप ये देखिए कि बाबर आजम जो है वो चाहे जिस तरह के भी कप्तान है, उनके स्टैट्स मैंने कल शेयर किए थे ट्विटर पे, बड़े आप देखिए कि इतने कोई बुरे स्टैट्स नहीं है बाबर आजम के. होती हैं, शिकस्त होती है, हर जगह होती है, लेकिन आप अगर एक बड़े प्लेयर को, एक अच्छे प्लेयर को जाया करने हैं और उसको कहने कि सेल्फिश इनिंग खेलता है, तो आप मुझे ये बताएं कि सेल्फिश इनिंग बाबर आजम खेलता है तो बाकी जो 10 खिलाड़ी हैं वो सेल्फिश इनिंग क्यों नहीं खेलते? वो पाकिस्तान को जितवाने के लिए अहम किरदार अदा क्यों नहीं करते? राइट कादिर, पर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल कादिर, पॉइंट टेकन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट. आपके साथ ऑफ कोर्स इस खबर को हम भी करते रहेंगे इस हफ्ते के साथ, बिकॉज कादिर ने जो उनका कहना है कि वाकई गालिबन डिसीजन हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है, अभी बाबर आजम किसी न किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी या दो फॉर्मेट्स की कप्तानी जो है वो लूज कर रहे होंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, प्रोग्राम में शुरू में मैंने सिर्फ मेंशन किया था, जरा तफसील से बताता चलूं. इस वक्त हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो खेला जा रहा है. भारतीय रियासत है उड़ीसा और वहां के दो शहर हैं जिसमें भुवनेश्वर है और रूरकेला, वहां पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं. दिस इज द 15th एडिशन ऑफ द FIH हॉकी वर्ल्ड कप. जाहिर है एक ज़माना था कि जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ करता था तो पाकिस्तान में हॉकी वर्ल्ड कप होता है. अनटिल रिसेंटली लोग रुका करते थे, देखा करते थे. ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो बड़ा एक जिसे कहना चाहिए ताबनाक माजी रहा है. अगर हम हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, आज तक पिछले 20 साल 30 साल में जो भी हमारी हॉकी के साथ हुआ, पाकिस्तान आज तक सबसे ज़्यादा दफ़ा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला मुल्क रहा है. 4 दफ़ा पाकिस्तान के नाम ये रहा है. ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स 2-2 दफ़ा जीते. इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो गोल्डन पीरियड था हॉकी का, उनके एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और समीउल्लाह साहब, द फ्लाइंग हॉर्स जिनको कहा जाता था. पाकिस्तान 1978 ब्यूनस आयर्स और 1982 मुंबई में जीतने वाली पाकिस्तान टीम के ये मेंबर रहे थे. और अब तो जब ये बातें करते हैं तो एक ख्वाब सा ही लगता है. समीउल्लाह साहब, ज़ाहिर है ये बात तो एक ऑब्वियस सी बात है. पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर गेम सेट मैच. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सर, मैं जो बात कहना चाह रहा था, और मैं खुद बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ बिकॉज हॉकी हमारे दिलों के बड़ा करीब रहा, और हम जो 80s और 90s की जनरेशन ग्रो अप हुए हैं, हमने तो बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक में अच्छा खेलते हुए और उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफियाँ जीतते हुए देखा है. दुख तो होता होगा, हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा, बल्कि तो दूर दूर तक लग रहा है कि हम क्वालिफाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे. बहैसियत ज़ाहिर है दिस इज़ द 3rd स्ट्रेट वर्ल्ड कप जिसके लिए हम नहीं पहुंच पाए. सर, दुख तो होता होगा और दिल काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि उदास होता होगा. बिल्कुल, क्यों नहीं. जैसे आप कह रहे हैं, सब लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है. पाकिस्तान के, जैसे आपने बताया कि माजी बड़ा ताबनाक है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ये वर्ल्ड कप जो आजकल एग्जिबिट हो रहा है वहाँ पे दिखा रहे हैं
یہ پاکستان نے ہی کنٹریبیوٹ کیا. کرنل دارا مرحوم نے، بریگیڈیئر آتے، بریگیڈیئر حمیدی، ایئر مارشل نور خان، ایک کے ایم اظہر ہوتے تھے جنہوں نے یہ انیشیٹ کرایا. تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ہاکی نہ اولمپک کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے، نہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. اور کمال والی بات یہ کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے 16 ٹیمیں استعفیٰ کی ہیں خاص طور پر فیور کرنے کے لیے کہ پاکستان کسی طرح کوالیفائی کرے. لیکن رینکنگ تو ہماری ہے 17، اس کے باوجود ہم نے کوالیفائی بھی نہیں کیا. تو بڑی عجیب سی بات ہے. حکومت پاکستان کو، پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ سوچنا چاہیے. سمیع اللہ صاحب، ابھی ریسنٹلی بھی چینج آف گارڈ ہوا پاکستان ہاکی فیڈریشن میں، نئی مینجمنٹ آ گئی، الیکشنز ہوئے، پورے پروسیس سے نکل کر آئی، پھر ایک ٹورنامنٹ کھیلے، تھوڑا سا پرومسنگ دکھا، لیکن اس کے بعد ساؤتھ افریقہ گئے جہاں پہ بہت برے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملے. میں جب یہ بات کہتا ہوں اور مجھے بھی بڑے افسوس ہوتا ہے اس بات میں کہ کوئی امید کی کرن بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. کہاں پھنس گئے ہیں معاملات؟ کیا یہ حکومتی مسئلے ہیں یا فیڈریشن کی یہ تھوڑی سی نااہلی ہوگی، یا سمپل بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہی نہیں آ رہا ہے پاکستان میں، فیڈریشن بھی کیا کرے؟ مسئلہ کہاں پن پوائنٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، آپ نے تفصیل سے بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی پاکستان میں ہاکی کھیلی جا رہی ہے. یہ کرکٹ کے بعد یہ دوسری سپورٹس ہے جو ابھی تک زندہ اور تابندہ ہے. اس وقت بھی کافی سارے کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور انٹر کلب ہو رہا ہے. اس کو صرف آرگنائز کرنے والی بات ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن تقریباً 7 سال سے ہے، اور اس سے پہلے کی جو رہیں، جب میں یہ کہوں کہ 2004-2008 میں ہماری رینکنگ 8ویں نمبر پہ تھی، تو ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ اس کا اسٹرکچر ٹھیک کریں، سفارشیزم چھوڑیں، حکومت پیٹرنج دے، پولیٹیکل اسائنمنٹ نہ کرے. یہ سب چیزیں حکومت نے اور فیڈریشن نہیں مانی، جس کی وجہ سے یہ ہوا. اب آپ انداز سمیع اللہ صاحب سے ہمارے رابطے میں اس وقت ایشو ہو رہا ہے، کچھ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، لیکن واقعی سمیع اللہ صاحب کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ تھا وہ یہ کہ 2007-2008 میں ہی اس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ مسائل ہیں، پرابلمز آر دیئر، کوئی اس کا آلریڈی سولوشن نکالا جائے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایسا کوئی پرابلم آئے. 2008-2009 کے بعد پاکستان کے سپورٹس میں ویسے ہی جسے کہنا چاہیے کہ ایک ڈکلائن آیا. کوئی سا بھی سپورٹ اٹھا لیں، اب اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ حکومتی معاملات تھے یا کیا ہوا تھا. ظاہر ہے پاکستان میں دہشت گردی نے بھی سر اٹھا لیا تھا، انٹرنیشنل ایونٹس یہاں پہ ہونا بند ہو گئے تھے، کوئی پاکستان میں آ کر کھیلنے کو تیار نہیں تھا. ہم ہاکی کی بات کریں، اگر جیسے ہاکی کلب آف پاکستان اور عبدالستار عیدی ہاکی اسٹیڈیم کہا جاتا ہے، ذرا کبھی اس کی حالت دیکھیں جا کے، بالکل کھنڈر سا وہ بن گیا تھا. سننے میں آ رہا تھا کہ اس کی فیس لفٹ کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. سو یہ تو میں کہوں گا کہ جی یہ ایفیکٹس ہیں آف سم تھنگ ویری سیریس جو کہ کاز ہے پاکستان ہاکی کا. سمیع اللہ صاحب ابھی بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہاکی کھیلی جاتی ہے. اور ہماری جب ابھی جو کلب ٹورنامنٹ کروایا تھا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری حیدر حسین سے ہماری بات ہوتی ہے تو انہوں نے جو اس ٹورنامنٹ کا ذکر کیا تھا جو کہ لاہور میں ہوا تھا، بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے بھی آئے تھے اور پورے پاکستان سے ٹیموں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. بٹ دا پرابلم لائز ود دا فیکٹ، جیسے ابھی ایک خبر آئی ہے جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ پاکستان کے جو ہاکی کوچ ہیں سگفریڈ ایکمین جو کہ ہم نیدرلینڈ سے لے کر آئے تھے، جاپان کی ٹیم کو انہوں نے 0 سے ایشین چیمپئن بنا دیا تھا. اس بیچارے کو ہم نے لا کے یہاں پہ بٹھا دیا. کبھی اس کے ویزے کے مسئلے چل رہے ہیں اور اس کو کتنے مہینے تو ہم نے تنخواہ نہیں دی. اب وہ بیچارہ اپنے ملک واپس چلا گیا. ابھی فی الحال وہ انڈیا میں موجود ہیں، بائی دا وے ہی از واچنگ، کیونکہ وہ ایک ٹاپ لیول کے کوچ ہیں، FIH کے ٹاپ لیول جو سرٹیفکیشن کی ہوتی ہے اس کے وہ کوچ ہیں. تو ہی واز انوائٹڈ دیئر. وہ وہاں پہ ہاکی ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں اور ان کا بھی ظاہر ہے دل دکھتا پاکستان کی ہاکی پہ. ان کو بھی افسوس ہوتا ہوگا کہ یار اس کھیل کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جس کو ہم اپنا قومی کھیل بھی کہتے ہیں. بہرحال ہاکی ورلڈ کپ کے کچھ سکورز کے بارے میں اب تک جو ٹورنامنٹ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. جی میزبان بھارت جو ہے، اگر آپ کو موقع ملے، اگر آپ کے کسی کیبل چینل پہ یہ میچز آ رہے ہوں تو ضرور دیکھیے گا. دے ہیو کنسٹرکٹڈ این امیزنگلی بیوٹیفل اسٹیڈیم ان اے سٹی کال رورکیلا، اور یہ اوڈیشہ میں ہے، بھوونیشور. اور یہ دونوں اڑیسہ اسٹیٹ کے یہ دونوں شہر ہیں. بھوونیشور میں تو اچھا اسٹیڈیم تھا لیکن اس سے کہیں بڑا، جس کو وہ دنیا کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم قرار دے رہے ہیں. تقریباً 23,000 لوگ وہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے ہیں. اور کل جو انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہوا جو کہ بغیر کسی گول کے برابر رہا، اس میں لوگوں نے یہ میچ دیکھا. انڈیا اپنا پہلا میچ اسپین کو 2-0 سے ہرانے میں کامیاب ہوا تھا، تاہم انگلینڈ نے اپنے پہلے میچ میں ویلز کو 5-0 سے شکست دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پول ڈی میں سر فہرست ہے. اگر ہم پول سی کی بات کریں تو نیدرلینڈز اپنے دونوں میچز جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. نیوزی لینڈ نے 1 میچ جیتا ہے، ملیشیا نے بھی 1 میچ جیتا ہے اور چلی
اپنے دونوں میچز جیتنے میں ناکام ہوا ہے. ورلڈ چیمپئن ڈیفینڈنگ چیمپئن بیلجیم از آف ٹو این امیزنگ سٹارٹ. انہوں نے ایشین ہاکی پاور ہاؤس ساؤتھ کوریا کو اپنے پہلے میچ میں 5-0 سے شکست دی ہے. بیلجیم اولمپک چیمپئن 2020 ٹوکیو اولمپک بھی جیتے, ورلڈ چیمپئن بھی ہیں. یعنی ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہاکی فالو کرنا شروع کیا تھا تو بیلجیم میں کوئی سیریس نہیں لیا کرتا تھا, لیکن بیلجیم ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے. اگر آپ کو ہاکی ریوائیو کرنا ہے سو آئی تھنک بیلجیم اور انڈیا یہ دو بہت زبردست کیس اسٹڈیز ہیں. سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. سر آپ سے بات چل رہی تھی, ہم سوری اس وقت نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کا ایشو آ گیا تھا, اگر آپ وہاں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. آپ کا یہ کہنا تھا کہ جی ابھی بھی بچے ہیں جو کہ ہاکی کھیلتے ہیں, لیکن کس طرح اس ٹیلنٹ کو سر چینلائز کیا جائے؟ دیکھیں اب تو اسکول کالج کی گیمز ختم ہو گئی, صرف کلبز ہو گئے, تو ہمیں صرف آرگنائز یہ کرنا ہے کہ ان کو رجسٹرڈ کریں, اور جو اچھے کلبز ہیں ان کو, جیسے ہمیں ابھی ریسنٹ پاس میں جو اسکروٹنی کی ان کو اگنور کیا گیا, اور جو بوگس کلب ہیں ان کو اوپر لے کے آئے. یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آرگنائزرز کو نہیں کرنا چاہیے. ان حالات کو ٹھیک کریں گے تو پاکستان میں پلیئرز ہیں, اور یہ جو پلیئر ہمارے پاس ابھی موجود ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو ان کو ان سے صرف گرومنگ چاہیے. ان کو اگر ایک مہینہ آپ ٹریننگ دیں گے, ان کو مینٹلی فزیکلی فٹ رکھیں گے تو آگے آ سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی بیلجیم اور بھارت کی. بیلجیم کو کہیں نام نہیں تھا, اور ود ان یورپ وہ میرے خیال میں 7ویں 8ویں نمبر پہ تھا, لیکن پچھلے 12 سال سے وہ ورلڈ چیمپئن ہے, اولمپک میں وہ فائنلسٹ ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا کھیل آرگنائز کیا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیلجیم کی یہ جو ہاکی کھیل ہے یہ تقریباً 5ویں 6 نمبر پہ ریٹنگ میں گئے ود ان بیلجیم. اور پھر بھارت کی مثال دیکھیں کہ بھارت 1986 میں 11ویں 12ویں نمبر پہ کھیلا تھا ہمارے سے ورلڈ کپ میں, جو ورلڈ کپ انگلینڈ میں ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے بہتری کی, اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کی رینکنگ دنیا میں جو ہے 3رے نمبر پہ, اور ان کی جو گرلز ٹیم ہے یا وومن ٹیم ہے وہ 4تھے نمبر پہ. صرف آرگنائز کرنے والی بات ہے, آرگنائز کریں تو پاکستان کی ہاکی بہتر ہو سکتی ہے. سمیع اللہ صاحب جاتے جاتے ایک سوال پوچھوں گا. 2 ورلڈ کپ آپ جیتے پاکستان کے لیے, 1978 بیونس آئرس میں, 1982 ممبئی میں. ویسے تو دونوں ورلڈ کپس کی بڑی امپورٹنس ہوگی, لیکن جب آپ میموریز میں اپنی جھانکتے ہیں, جب ماضی کو دیکھتے ہیں, کس ورلڈ کپ جیتنے میں زیادہ مزہ آیا آپ کو؟ آپ کہیں یار یہ دس واز دی الٹیمیٹ تھنگ. دیکھیں ویسے تو بھارت میں کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جو پہلا ورلڈ کپ 1968 کا ہوا بیونس آئرس میں, تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اس کے 4 مہینے کے بعد وہاں پہ ورلڈ کپ کا, تو انہوں نے وہ کاپی کیا ونگرز کے تھرو, انہوں نے گیمز کھیلی اور اس سے انہوں نے کامیابی حاصل. تو یہ دونوں یادگار ہیں, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کہ سوچیں, کھلاڑیوں کے بارے میں سوچیں. حکومت پیٹرنیج دے, ڈپارٹمنٹل ہاکی شروع کی جائے تو پھر پاکستان کی ہاکی کم از کم آئندہ 5 سالوں میں پہلے 10 میں آ سکتی. تھینک یو سو مچ سمیع اللہ صاحب, بہت شکریہ. آلویز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو سر. اور ہیں جی ہم بھی پاکستان ہاکی کے لیے ایک بار پھر سے ریوائیو ہو. اگلا جو ہاکی ورلڈ کپ ہونا ہے وہ نیدرلینڈز اور بیلجیم میں ہونا ہے, اور دعا یہ کرتے ہیں کہ کچھ امید بہتری نظر آئے, پاکستان ایک بار پھر سے کوالیفائی کرے. لیکن بہرحال یہ ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا, اینڈ دی ڈیفینڈنگ چیمپئن بیلجیم ایز آئی سیڈ اپنے ٹورنامنٹ کا دھماکہ خیز انہوں نے اور آسٹریلیا نے آغاز کیا ہے. اب تک 2 بہترین ٹیمیں دیکھی ہیں اس ٹورنامنٹ میں. وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت دی جائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ گیم سیٹ میچ. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے گڈ بائے, گاڈ بلیس اینڈ اللہ حافظ.